बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 17 नवंबर और दिन है इतवार का। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। पहली बड़ी खबर तो आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के 24 नवंबर के एहतजाज को 24 नवंबर की फाइनल कॉल को एक बड़ी हिमायत मुस्लिम लीग नून के अंदर से मिल गई है। एक बड़ा ग्रुप जो है वो इमरान खान साहब के साथ किस तरह से मिल गया है, नून लीग में क्या बड़ी बगावत छिड़ चुकी है, इस पर चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, ना सिर्फ नून लीग में बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद में भी इख्तलाफात फूट चुके हैं बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान। अब क्या ये एक नूरा कुश्ती है, सिर्फ दिखाने के लिए है, या इसका कोई इम्पैक्ट भी आएगा? कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा कि इमरान खान ने जो वो कहता था कि कप्तान असल में वो है कि जो मुखालिफ कप्तान से हमेशा एक कदम आगे की सोच रखे, तो इमरान खान ने एक मरतबा फिर से इस 24 तारीख की कॉल देकर ये चीज़ प्रूव कर दी है कि वो कैसे मुखालफीन से हमेशा एक कदम आगे रहकर सोच रहा है। फैसला कुन हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और इमरान खान साहब ने ये जो 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल दी है, और इससे पहले जो इमरान खान साहब की जानिब से कॉल्स दी गई थी वो कॉल्स इस कॉल से रिलेट थी, और उन कॉल्स को सिर्फ इसलिए दिया गया था कि लोगों को मोबिलाइज किया जा सके। और अभी की जो कॉल है इमरान खान साहब की, इसमें क्या मुख्तलिफ हिकमत अमली पीटीआई की जानिब से अपनाई जा रही है, इस पर भी चीज़ें वो आपके साथ में शेयर करूँगा। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक अहम तरीन जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सलमान अकरम राजा, उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर, इन तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान साहब का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। फोकल पर्सन से क्या मुराद कि इमरान खान साहब जो भी जेल से अहकामात देंगे वो अहकामात सिर्फ ये तीनों बता सकते हैं, और जो ये बात तीनों करेंगे वही बात इमरान खान साहब की होगी। यानी कि दूसरी तरफ जो लीडरशिप है, आप अली अमीन गंडापुर कह लें, शेर अफजल मरवत कह लें, या दीगर लोग जो बात कर रहे हैं, उसको आपने नहीं देखना। आपने अगर जो 24 नवंबर की कॉल है और अगर किसी हवाले से कोई कन्फ्यूजन पैदा होती है, तो इमरान खान साहब के ये जो 3 फोकल पर्सन हैं, ये जो बात कहेंगे उसको मानना है। ये नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी हो गया है। यानी कि इमरान खान साहब ने 24 नवंबर के हवाले से जो तैयारियां की हैं, इसमें पहले से ही कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। मिसाल के तौर पर अगर आगे आने वाले दिनों में इमरान खान साहब से मुलाकात के ऊपर कोई पाबंदी लगती है, तो इमरान खान साहब का मैसेज बाहर नहीं आ पाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि एक तो इन तीनों को जो हिदायत की हुई है, और वो हिदायत पब्लिक तक भी पहुंच चुकी है, और वो बहुत क्लियर है कि 24 नवंबर की जो कॉल होगी वो फाइनल कॉल है, और जो मुतालबात है जब तक वो नहीं माने जाएंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे, और धरना दिया जाएगा इस्लामाबाद डी चौक में। तो ये चीज़ें इमरान खान साहब ने माजी के एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए पहले से ही क्लियर कर दी हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जो बात मैंने की है कि इमरान खान जो है वो कैसे अपने मुखालफीन से एक कदम आगे है, कि माजी की जितनी कॉल्स इमरान खान की जानिब से दी गई, उन कॉल्स के ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया गया। हालांकि अवाम तो निकली, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया गया कि इमरान खान की वो कॉल्स नाकाम हुई क्योंकि मकसद हासिल नहीं हो सका। तो बेसिकली अब ये समझ आती है कि इमरान खान साहब ने वो जो कॉल्स दी थी उसका मकसद था लोगों को मोबिलाइज करना इस फाइनल कॉल के लिए, और उसमें जो ताकतवर हलकों या हुकूमत की जानिब से उन कॉल्स पर जो इमरान खान साहब ने दी थी, जो सख्तियाँ की गई, जो हरबे अपनाए गए, और जिस तरह से इमरान खान का जो राब्ता था वो मुनक़ता किया गया, तो उन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए ये कॉल दी गई है कि वो जो गलतियाँ हुई हैं, या आप यूँ कहें कि उन इक़दामात को काउंटर करते हुए इमरान खान साहब ने ये कॉल और हिदायत दी हैं। मिसाल के तौर पर क्या काउंटर इमरान खान साहब ने इसमें किया? एक तो जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर की जाती रहीं वो अभी भी की जाएंगी, लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया है अब उसकी सरपरस्ती चूँकि नहीं है, तो दबाव एक आएगा। ऑलरेडी इंटरनेशनल वफ़द जो है वो इंसानी हकूक़ के मॉनिटर कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को पाकिस्तान के हवाले से, तो वो एक प्रेशर होगा। तो अब वो ज़ोर नहीं लगा पाएगी हुकूमत जो कि पहले लगा रही थी। तो इमरान खान साहब ने ये जो कॉल दी, एक तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, और फिर दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने अपनी तमाम हिकमत अमली पहले से ही वाज़े करके पब्लिक तक पहुँचा दी है
کہ جو احتجاج ہے وہ اصل میں ہے کیا, مقصد کیا ہے, اور واپس نہیں جانا, دھرنا ہوگا جب تک مطالبات پورے نہیں کیے جاتے. اس کے بعد باقی لیڈرشپ جو کچھ مرضی کہتی رہے, اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ پہلے یہ ہوا نا کہ عمران خان کا رابطہ منقطع ہو گیا, اب کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی بات مانی جائے, جس کی وجہ سے کچھ ناکامی جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا گیا. لیکن اصل مقصد کیا تھا, لوگوں کو موبیلائز کرنا. تو ایک تو یہ عمران خان صاحب نے لمبا جو چھکا ہے وہ لگایا ہے, اور ہمیشہ کی طرح عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ وہ اپنے مخالفین سے ایک قدم آگے ہیں. دوسرے نمبر پر جی آپ کو مسلم لیگ نون کے حوالے سے بتاتا چلوں, بلکہ اس سے پہلے آپ کو جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ کال ہے عمران خان صاحب کی, یہ تھوڑی سی مختلف اس مرتبہ کیسے ہوگی, اس پر ایک خبر ذرائع سے سامنے آئی ہے. جو اجلاس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں, پی ٹی اے کے اجلاس, وہ بتاتا ہوں, پھر نون لیگ کے حوالے سے چیزیں آپ ساتھ میں شیئر کروں گا. معاف کیجیے گا. ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی قیادت ہر صورت اسلام آباد پہنچنے کے لیے پرعزم ہے. اس حوالے سے پی ٹی اے اسلام آباد اور راولپنڈی ریجن کی قیادت کو اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں. قافلوں کے اسلام آباد پہنچنے تک راولپنڈی اور اسلام آباد کی قیادت بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائے گی, جبکہ تمام صوبوں کے قافلوں کو اسلام آباد کے الگ الگ راستوں پر پہنچنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, ایک ہی رستے سے آتے تھے, اب ہر رستے سے آیا جائے گا جو اسلام آباد کی طرف آتا ہے, ہر رستے سے. یعنی کہ جو ان کو روکیں گے پولیس والے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہوں گے. پہلے تو ایک ہی جگہ پر رہ کر ہر طرف سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی, اسی جگہ پر ساری پاور ہوتی تھی اور شیلنگ اور سارا کچھ ہوتا تھا. اب مختلف راستے ہوں گے اسلام آباد میں انٹر ہونے کے, جتنے بھی راستے ہیں ساری جگہ سے انٹر ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑا زبردست ایک فیصلہ کیا گیا. ذرائع کے مطابق 24 نومبر کو ملک گیر احتجاج ہوگا, اور اسلام آباد پہنچ کر کہاں قیام کرنا ہے قیادت بعد میں آگاہ کرے گی. ویسے یہ ڈی چوکا ہے, اور ملک بھر میں ہونے کا مطلب کیا ہے, جس طرح سے پنجاب کی بھی پولیس پوری اسلام آباد بلا لی جاتی تھی ایک احتجاج کے لیے, تو اب ایسا نہیں ہو پائے گا, کیونکہ پھر پولیس نے وہاں پر بھی تو روکنا ہے نا. تو یہ ساری جو ماضی کے جو احتجاج عمران خان صاحب نے کیا, ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکمت عملی بنائی گئی ہے. تو اب آپ کو زیادہ کلیئرٹی ہو رہی ہوگی کہ کیسے عمران خان صاحب سارے مخالفین سے ایک قدم آگے ہیں. پھر اسی طرح سے جی پارٹی نے ہدایت دی ہے کہ اپنے اپنے اضلاع کے کارکنان کو اسلام آباد لانے کے اخراجات ایم این ایز اور ایم پی ایس برداشت کریں گے. کارکنان کی اسلام آباد آمد پر تمام انتظامات کی مشترکہ حکمت عملی بنا لی گئی ہے. علی امین گنڈا پور کے مطابق اب کی بار وفاقی حکومت کے لیے بڑا جو سرپرائز ہے وہ تیار کیا گیا ہے. پہلے احتجاجوں کی نسبت بہترین حکمت عملی بنا لی گئی ہے. تو جو پہلے احتجاج عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں نا, وہ جسٹ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے ایک وارم اپ میچز جو ہوا کرتے ہیں, تو وہ صرف ایک وارم اپ میچز تھے کہ اس میں پتہ چل جائے ٹیم کی کارکردگی, ٹیم کے پلیئرز کا کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے, کس سے کیا کروانا ہے. تو وہ وارم اپ میچز ہو گئے ہیں, اور اب جو مین میچ ہے اس میں عمران خان پوری حکمت عملی کے ساتھ آ رہے ہیں. اس وجہ سے بھی جو مخالفین ہیں وہ ذرا زیادہ ڈرے بھی ہوئے ہیں کہ اب تو اس طرح سے سپورٹ بھی ہمیں نہیں ہے جو کہ پہلے تھی, تو اب ہم کیا کریں گے. نون لیگ کے اندر کیا لاوا پھٹ گیا جی. ایک تو نون لیگ کے اہم ترین اور سینئر رہنما ہیں جی اختیار ولی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ 24 نومبر کے بعد کھل کر میں سامنے آؤں گا, اور آلریڈی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ادھر کی کچھ جو قیادت ہے وہ مجھے تنگ کر رہی ہے, اور کوئی پارٹی اجلاس بھی نہیں بلایا جا رہا. یہ انہوں نے قیادت کو میسج دے دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ 24 کے بعد میں کھل کر بولوں گا. اس کا مطلب یہ ہے 24 کا وہ ویٹ کیوں کر رہے ہیں. ایک تو 24 کو عمران خان احتجاج, یہ معاملات بھی آ رہے ہیں, اور جب وہاں سے بھی ایک پارٹی کے اندر سے ایک پریشر جو ہے وہ جائے گا کہ پارٹی کے جو معاملات ہیں اس طریقے سے اب نہیں چل سکتے جس طرح سے میاں صاحب یا مریم نواز جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. ایک تو پارٹی کے اندر یہ آواز اٹھ گئی ہے. دوسرا آصف کرمانی صاحب ہے, انہوں نے ایک امپورٹنٹ بیان دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے بس مس کر دی ہے. 60% یوتھ نے عمران خان کا بیانیہ قبول کر لیا ہے. نواز شریف کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. یہ اپنے لیڈر کو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. اب جو کارکنان ہیں, یہ جو عوام ہے, وہ تو بہت پیچھے رہ گئے نا. اپنے ان کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, بس آپ کا بیانیہ یہی ہے کہ بھوٹ کو چمکاؤ, اور مریم نواز جو ہے وہ بھی اسی بھوٹ کو چمکانے میں پیش ہے, اور منتخب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. انہوں نے یہاں پر کہا کہ 60% یوتھ, تو 60% یوتھ نہیں, ساری کی ساری فیصد جو یوتھ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی اس وقت کھڑی ہوئی ہے. تو یہ جی نون لیگ کے اندر جو پکا ہوا لاوا ہے وہ بھی پھٹ رہا ہے. اور دیکھیں کب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں.
یہ 24 نومبر کی کال کے دوران ہو رہی ہیں، اور یہ جو ویک ہے جو کہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے، بڑا امپورٹنٹ ویک اور بڑا امپورٹنٹ 7 دن شروع ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ساری جو تیاریاں اور حکمت عملی ہے انہی دنوں میں ہونی ہے، اور 24 کو تو پھر نکلنا ہے باہر۔ اور اب عمران خان پر پابندی لگا بھی دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے رابطہ ملاقات نہیں ہو سکتی، تو عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا اب جو کچھ مرضی یہ کرتے رہیں۔ بہرحال مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب سے ٹرمپ الیکشن جیتے ہیں اب یہ پابندی نہیں لگ پائے گی۔ پھر اسی طرح سے جی ایک اور جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بلاول زرداری کے حوالے سے۔ بلاول زرداری پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب بات کرنا شروع ہو گئی ہے اور خود کو حکومت سے علیحدہ کرنا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا ہے، لڑائی ہوئی کیا ہے۔ بلاول زرداری اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو یہ ایک آپ نے کیا تھا سپریم کورٹ میں جو جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا، اس میں ہمارے 2 لوگ ہونے چاہیے تھے، آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور 26ویں ترمیم پر بھی آپ نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے، اس میں کچھ امینڈمنٹس ہونی چاہیے ہماری مرضی کی۔ خود کو اس سے علیحدہ کرنے کا اب جو بیانیہ ہے وہ پیپلز پارٹی بنا رہی ہے مسلم لیگ نون سے۔ اب اس میں بظاہر دیکھا جائے تو لڑائی ڈل گئی یا پھڈا پڑ گیا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ان سب کا کہ یہ اپنی پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں جی کہ ہم پاور کے اندر ہی رہیں اور عوام کی حمایت بھی رہے۔ تو نون لیگ کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے نا، پیپلز پارٹی کا بھی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، لیکن وہ ایک اس قسم کا بیانیہ لے کے جائیں گے اب عوام میں، انہیں بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں جی کہ ہم تو نہ حکومت میں شامل تھے اور نہ ہی ہم 26ویں جو ترمیم ہے اس میں ہمارا کوئی کردار ہے، ہم تو شامل ہی نہیں ہے اس میں۔ بھی آپ کیسے شامل نہیں ہیں؟ عوام کوئی بیوقوف تو نہیں ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ مانے؟ تو اب یہ کیا جا رہا ہے، یہ جو بھی کہہ دینا ان کے اوپر آپ نے اعتبار نہیں کرنا، یہ صرف اور صرف اپنی پاور پالیٹکس ہے کر رہے ہیں، اور صرف اگر کوئی مخلص ہے تو وہ جیل میں بیٹھا عمران خان ہے، قیدی نمبر 804 ہے۔ تو بہرحال جی یہ کچھ اہم ترین جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جی آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ میں بھی کچھ اہم ترین جو تبدیلیاں ہیں وہ آنا شروع ہو چکی ہیں، اور وہاں سے کچھ میسیجز پورٹرے ہوئے ہیں ٹرمپ کے کچھ فیصلوں سے۔ ایک تو اس نے کچھ جو اپنی کابینہ کے ممبرز کا اعلان کیا، اس کے بعد اس نے یہ کلیئر کر دیا کہ ان کی پریورٹیز کیا ہوں گی، اور اس کے بعد یہاں پر بیٹھے جو طاقتور ہیں وہ بھی کافی زیادہ ذرا گھبرائے بھی ہوئے ہیں کہ اب جو ہے وہ کیا بنے گا ہمارا۔ عمران خان صاحب سے بھی ڈیل کے لیے اب کھلم کھلا باتیں کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب آپ ہمیں خالی ایفیڈیوٹ دے دیں کہ آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، کہ ہم سے بدلہ نہیں لیں گے، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، تو پھر بس سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر آپ کا اقتدار بھی ہوگا، یہ منتخب حکومت جو ہے یہ گھر جائے گی۔ لیکن اس کے اوپر میں نے لاسٹ ویلاگ میں بتایا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، تو عمران خان صاحب نے کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ، یہ نہیں ہوگا۔ اب دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے گرد بھی ٹرمپ گھیرا تنگ کرنے جا رہا ہے، اور کچھ جو احتساب ہے وہ مانگا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگوں میں اتنا جو پیسہ، ایک تو ویسے ہی ٹرمپ نے اپنی پالیسی کلیئر کی تھی کہ ہم جنگیں جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو پھر پیسہ بھی وہاں پر خرچ ہوتا ہے۔ تو آڈٹ کا جو اس وقت معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں کہ آڈٹ کیا جائے گا، اور وہاں پر ٹرمپ کی جانب سے جو نت ہے وہ ڈالی جا رہی۔ ابھی تو ٹرمپ مکمل طور پر پاور میں نہیں آیا، 20 جنوری کو اس نے جو حلف ہے وہ لینا ہے، اس کے بعد یہ جو بڑے بڑے فیصلے اور بڑی بڑی جو تبدیلیاں ہیں وہ نظر آئیں گی۔ لیکن یہ 2 ایسے مہینے ہیں جس میں آہستہ آہستہ اپنی جو پالیسیز ہیں وہ کلیئر بھی کر رہا ہے، اور اس کا امپیکٹ آبویسلی پورے خطے کے اوپر پڑے گا۔ اور یہاں پر بھی اس وقت یہی ٹینشن پڑی ہوئی ہے، یہی ڈر ہے، یہی پریشانی ہے کہ یہ جو نااہل منتخب حکومت ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوا، اکانومی بھی نہیں سنبھلی، مخالفین کو، عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کیا کیا ظلم جبر فستائیت نہیں کی گئی، اور اب سلسلہ یہ چڑھ پڑا ہے کہ یہ بھی نااہل، ان سے بھی کچھ نہیں سنبھل رہا، اور اوپر سے ہمارے سروں سے جو ہاتھ ہے وہ بھی ہٹنے جا رہا ہے۔ اور اسی لیے ان 2 مہینوں کے اندر زور پورا لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی طریقے سے ڈیل دے دے۔ سختیاں بھی کی جا رہی ہیں، سختیاں کی جائیں گی، لیکن یہ 2 مہینے ہیں، ان 2 مہینوں کے بعد آر یا پار والی سچویشن ہوگی، یا تو عمران خان سرخرو ہوگا اور جو ہے وہ تبدیلی آئے گی، اور خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہوتا، جس طرح سے احتجاج ہے، لوگ ہی نہیں نکلتے،
تو پھر اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ پھر جو غلامی ہے وہ پکی لمبے عرصے کے لیے ہوگی. تو بہرحال جی یہ معاملات کچھ چل رہے ہیں. فیصلہ کن ہفتے کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے کل سے. جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوں گی اس پر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.